अल्लाह को सौंपा मालकिन, अल्लाह को सौंपा। क्रेमन बुआ सेहन से हटकर बरामदे में आ गई। दादी की लाश जब सदर दरवाजे से पार हो रही थी तो एक बार सब चीख कर रो पड़े, मगर क्रेमन बुआ सर झुकाए सेहन में बिखरा हुआ सामान बिटो रही थी। ज़रा देर बाद सब मेहमान चले गए तो जैसे घर एकदम वीरान हो गया। उसकी समझ में न आया कि वो क्या करे। रात 9 बजे बड़े चचा किसी काम से कानपुर चले गए। अदम ताउन की तहरीक ज़ोरों पर थी और वो बहुत दिन से मसरूफ़ थे। बड़े चचा का उसी दिन चले जाना उसे सख्त बुरा लगा। क्या वो 2 दिन घर में बैठकर अपनी माँ का शौक भी नहीं मना सकते थे? क्या उनकी सियासतबाजी उन्हें इतना भी वक्त नहीं दे सकती? मगर जब अम्मा ने उनके जाने पर एतराज़ किया तो वो चुपचाप सुनती रही। जाने क्यों वो बड़े चचा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी न बोल सकी थी। जमील भैया ने नजमा फूफी, अब्बा और छम्मी के अब्बा को तार कर दिए थे और अब सब लोग उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे दिन से सब काम इस तरह होने लगे जैसे कोई बात ही ना हुई हो। सिर्फ उस वक्त दादी की मौत का एहसास शदीद हो जाता जब क्रेमन बुआ काम से फारिग होकर कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती और तो घर में किसी ने एक आयत भी न पढ़ी। आलिया को क्रेमन बुआ की मोहब्बत पर रश्क आने लगा था। उसने कितनी बार चाहा था कि एक आध पारा पढ़कर दादी की रूह को बख्श दे, मगर उसे फुर्सत ही न मिलती। इम्तिहान की तैयारी सर पर सवार थी। वो अब फिर ध्यान से पढ़ना चाहती थी। वो अपना 1 साल दादी को बख्शने के लिए तैयार न थी। वो क्रेमन बुआ की मोहब्बत के मुकाबले में खुद को कमतर समझकर सब्र कर लेती। छम्मी चंद दिन तक अपने कमरे में जाने से घबराती रही। पुराने रफ़ीक का साथ छूटने के बाद वो कमरा शायद उसके लिए जंगल बन गया था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती या फिर सहन में चौकी पर बैठकर फटे हुए कपड़ों की मुरम्मत करती रहती या फिर लोटों पानी भर कर क्यारी में डालने लगती और जब उससे भी उकता जाती तो बुर्का ओढ़कर मोहल्ले के घरों फिर आती। फिर एक दिन उसने झाड़ू उठाकर अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया। सारे जाले झड़ा दिए। मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर से गर्द झाड़ी गई। उसने सफ़ेद कड़ी हुई पुरानी चादरों पर पेबंद लगाकर उन्हें दोनों मसेरियों पर बिछा दिया और साफ सुथरे बिस्तर पर लेटकर हमेशा की तरह गाने लगी। माल सोस हम हाय नहानी देखते जाओ। शम्मी को ग्रामोफोन रिकॉर्डों के सारे गाने और फ़कीरों की गाई हुई सारी गज़लें याद थीं। उसे हर मौके की गज़ल और गीत गाने में मलका हासिल तना। आज जब छम्मी बड़े स्टाइल से लेटी गा रही थी तो आलिया का जी चाहा कि जाकर उसे लिपटा ले, मगर छम्मी तो अब तक उससे सीधे मुंह न बोलती थी। सब कुछ बताने के बावजूद उसके दिल में कोई फांस रह गई थी जिसे निकालना आलिया के बस में न था। नजमा फूफी और छम्मी के अब्बा का ख़त आया था। उन्होंने लिखा था कि जब अम्मा रुखसत हो गई तो फिर आने से क्या फ़ायदा, काश उन्हें कोई पहले से इतला कर देता। छम्मी अपने अब्बा का ख़त पढ़कर आपे से बाहर हो गई। हाँ, अब आने का क्या फ़ायदा। एक दिन के लिए बीवी के पहलू से अलग होकर उन्हें कब करार आता। मेरा बस चले तो अपने वालिद साहब किबला का गला अपने हाथों घोंट दूँ। छम्मी कहीं तो ज़ुबान को लगाम भी दिया करो। आलिया की अम्मा ने घर का घुरका तो छम्मी एकदम घुट घुट कर रोने लगी। जाने क्यों वो इतने दिन गुजरने के बाद भी अम्मा को जवाब देने से चौंक जाती थी। अब्बा को भी दादी की मौत की इत्तला मिल गई थी। उनका ख़त आया था। उन्होंने लिखा था कि तसव्वुर की दुनिया को कोई जेल बंद नहीं कर सकता, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा जा सकती। मैंने अपनी माँ का कंधा दिया था, मैंने उन्हें कब्र में उतारा था। खैर तुम रंज ना करना मेरी बेटी, तुमको दिल शिकस्ता ना होना चाहिए। मौत भी ज़िंदगी की एक हकीकत है। मेहनत से पढ़ो और अपने पास होने की खुशखबरी सुनाओ। ख़त पढ़कर आलिया बड़ी देर तक सर झुकाए बैठी रही। दोपहर हो गई मगर उसका पढ़ने में जी न लगा। एक तो अब्बा के ख़त ने उसे रंजीदा कर दिया था, उस पर से दोपहर के सन्नाटे में क्रेमन बुआ के हौले हौले कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ जैसे फरियाद करती मालूम हो रही थी। अपने कमरे से निकलकर वो नीचे उतर गई और तख्त पर क्रेमन बुआ के पास जा बैठी। अम्मा और बड़ी चची शायद सो रही थी क्योंकि उनकी बातें करने की आवाज़ न आ रही थी। क्रेमन बुआ जब तक पढ़ती रही वो उनके पास सर झुकाए बैठी रही और जब वो कुरान शरीफ बंद करके दुआ करने लगी तो आलिया की आंखों में आंसू आ गए। क्रेमन बुआ मोहब्बत की कैसी मिसाल पेश कर रही हैं। काम से थक कर वो भी तो दिन में सो सकती हैं। तुम सोई नहीं आलिया बेटी? दुआ ख़त्म करके क्रेमन बुआ ने पूछा। नींद नहीं आई क्रेमन बुआ, और
وہ چپ ہو گئی۔ کیا بھوک لگی ہے بیٹیا کو؟ ایک روٹی الٹ دوں آگ جلا کر؟ نہیں کریمن بوا، تمہارے پڑھنے کی آواز سے جی بھر رہا تھا۔ منجلے میاں کو اور نجمہ بیٹیا کو ضرور آنا چاہیے تھا۔ جھمی بھی اپنے باپ کو دیکھ لیتی اور پھر کچھ نہیں تو اس مسحری کا دیدار کر لیتے جس پر ان کی ماں نے دم توڑا تھا۔ زمانے کی بات ہے، کبھی ماں کے بغیر چین نہ پڑتا تھا۔ کریمن بوا کے لہجے میں شکایت تھی۔ تم کو دادی سے کتنی محبت تھی کریمن بوا؟ شاید دادی بھی تم کو اتنا ہی چاہتی ہوں گی۔ کیا مالکن مجھے چاہتی تھی؟ کریمن بوا نے الٹا سوال کر دیا۔ تم نے اپنی دادی کا زمانہ نہیں دیکھا بیٹیا، پتہ نہیں وہ کسی کو چاہتی بھی تھیں یا نہیں۔ ہاں، صرف چھوٹے میاں کو چاہتی تھیں جو پتہ نہیں کہاں کھو گئے، انہیں خلافت کے جلسے لے گئے۔ ہم تو نوکر لوگ تھے عالیہ بیٹیا، ہماری کیا حیثیت؟ کریمن بوا نے اپنی قمیض پیٹھ پر سے سرکا دی اور اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گئیں۔ ان کی پیٹھ پر سیاہ نشان تھے اور ایک جگہ سے سفید چربی سی نکلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا کریمن بوا؟ اس نے جلدی سے قمیض نیچے کھینچ دی۔ میری اماں مالکن کے جہیز میں آئی تھی، میرے ابا مر گئے تھے، میں چھوٹی سی تھی۔ پھر جب ذرا بڑی ہوئی تو مالکن نے اپنے گھر کے ایک نوکر سے میری شادی کروا دی۔ نئی شادی ہوئی تھی اسی لیے مالکن کی خدمت میں ذرا سی کوتاہی رہ گئی، بس یہ اسی کی سزا تھی۔ کریمن بوا سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ اللہ، یہ کریمن بوا بھی کیسی ماما ہے، اتنے ستم سہنے کے بعد بھی جب تک دادی زندہ رہیں ان پر نچھاور ہوتی رہیں اور اب بھی انہیں نہیں بھولتی۔ وہ حیران ہو کر ان کا منہ تک رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی ان کا نمک کھایا تھا اور اب بھی ان کی اولاد کا نمک کھا رہی ہوں۔ نمک کا بڑا حق ہوتا ہے بیٹیا۔ میری اماں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کہتی تھیں کہ جس نے نمک کا حق نہ ادا کیا وہ خدا کے ہاں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ مالکن کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا مجھے، دوسری دنیا میں تو سکھ کی سانس لے سکوں۔ کریمن بوا اٹھ کر جھوٹے برتن سمیٹنے لگے اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کریمن بوا نے نمک کا سارا ڈبہ اس کے منہ میں انڈیل دیا ہو، جو اسے زہر سے زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور اس وقت گلی میں سوے والوں نے جیسے دھاوا بول دیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر آواز لگا رہے تھے اور چھتوں سے کھلی کھڑکیوں سے بچوں اور مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روزہ افطارنے کے لیے سب اپنی پسند کے سودے والے کو آواز دے رہے تھے۔ کھڑکی کھول کر وہ 1 منٹ کے لیے گلی میں جھانکی۔ سامنے ہائی اسکول کا سیاہ پھاٹک بند پڑا تھا اور درختوں کے جھنڈ سے کوئل کے کوکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جانے اسکول جاتا بھی ہے کہ نہیں، اس نے سوچا، پر کون ہے جو یہ سب کچھ معلوم کرے؟ اگر بڑے چچا گھر پر ذرا سی بھی توجہ دے دیں تو سب کچھ ٹھیک نہ ہو جائے۔ مگر اسے ایک دم ابا یاد آ گئے۔ اس بار وہ انہیں عید کارڈ ضرور بھیجے گی۔ کھڑکی بند کر کے وہ چھت پر آ گئی تو اسے ہلکی سی سردی محسوس ہونے لگی، پھر وہ بھی ٹھنڈنے لگی۔ چھتوں سے بچے پتنگیں اڑا رہے تھے اور شور ہو رہا تھا۔ عالیہ کو یاد آیا کہ ایک بار بچپن میں اس نے بھی بھنگی کے لڑکے کے ساتھ پتنگ اڑانے کی کوشش کی تھی اور ابا نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا، مگر آج تک اسے پتنگ بڑی اچھی لگتی۔ عالیہ، بڑی چچی ہانپتی ہوئی اوپر آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ ان کا منہ سرخ ہو رہا تھا جیسے بڑی مشقت کی ہو۔ ایسی ہی مجبوری ہوتی جو وہ سیڑھیاں چڑھتی، نہیں تو اوپر چڑھنے کے خیال ہی سے اختلاج ہونے لگتا۔ یہ لو اپنے کپڑے۔ انہوں نے سانس درست کرتے ہوئے ہنس کر ایک بنڈل اس کی طرف بڑھا دیا۔ دوپٹہ رنگ کر چن لو اور پاجامہ بھی مشین پر کھٹکھٹا لو۔ جمپر کو تو تمہارے پاس ہیں ہی۔ اس نے بڑے چاؤ سے بنڈل کھول کر دیکھا۔ ڈھاکہ کی مکمل ململ کا دوپٹہ اور نیلی ساٹن چمک رہی تھی۔ مگر بڑی چچی، اس کی کیا؟ بس تم آج رات ضرور سی ڈالو اور ہنسی خوشی عید مناؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ روزہ کھولنے کا وقت ہو رہا ہے، تم نیچے نہیں آتی؟ اللہ، یہ کپڑے کہاں سے آگے کون لے آیا؟ عید کے لیے کسی کے بھی تو کپڑے نہ بنے تھے۔ بڑی چچی نے تو کئی بار بڑے چچا سے کپڑوں کے لیے کہا تھا، مگر وہ ہر بار شرمندہ سے ہو کر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ پھر اس کے کپڑے کس نے خریدے ہیں؟ کیا جمیل بھیا نے اپنی ٹیوشن کے روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں یا پھر بڑے چچا نے ابا کی جگہ کو پر کیا ہے؟ مارے خوشی کے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ضرور بڑے چچا نے خریدے ہوں گے۔
مگر ذرا ہی دیر میں اسے معلوم ہو گیا کہ کپڑے کس نے خریدے ہیں۔ نیچے سے شکیل کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی، جمیل بھیا نے بچیا کے کپڑے بنوا دیے، میرے لیے کچھ نہیں آیا، کیا دوست عید بھی بنوا دیں؟ بکواس نہ کرنا مراد، بڑی چچی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کیا وہ تیری بہن نہیں؟ وہ تو اس کے کپڑے بنا۔ ارے تیرے جتنے لڑکے تو ایک کنبے کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہاں جب تم باہر رہتے ہو تو وہیں کپڑے بھی پہنو۔ جمیل تو بہت شریف لڑکا ہے۔ اماں بھی شکیل کا کلیجہ جلا رہی تھی۔ مجھے اس گھر سے ملا ہی کیا ہے، کبھی کپڑے بھی دوست ہی دے دیں گے۔ شکیل نے بڑے پکے پن سے جواب دیا۔ تم بھی اگر بچیا کی طرح بن جاؤ تو اللہ قسم جمیل بھیا تمہارے 10 جوڑے بنا دے، ویسے تم کو کون پوچھے؟ چھمی بھی تیر برسا رہی تھی جو سیدھے عالیہ کے کلیجے میں اتر رہے تھے۔ اس نے کپڑے پلنگ پر ڈال دیے۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کپڑے جمیل بھیا کی انتہائی محبت کا تحفہ ہیں، مگر دوسرے ہی لمحے یہ کپڑے ٹھنڈے اور کفن کی طرح محسوس ہونے لگے۔ ان کپڑوں میں لپٹا ہوا نیلے ہونٹوں والا ایک چہرہ جھانک رہا تھا۔ اس نے کام کر کپڑوں کو سمیٹ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر انہیں باکس میں ٹھونس کر تالا لگا دیا۔ لا حول ولا، کیا وہ بھی کبھی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ یہ سب اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ مرد کی فطرت تو پارے کی طرح ہے، ذرا سی گرمی ملی اور چڑھ گیا۔ کل چھمی تھی، آج وہ منظور نظر ہے، پھر کسی اور کی باری ہوگی۔ جب وہ نیچے گئی تو سب لوگ افطاری کے نشے میں مست سے بیٹھے تھے۔ کریمن بوا روٹیاں پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برآمدے میں بچھے ہوئے پلنگوں پر بیٹھی ہوئی بڑی چچی اور اماں پاں بنا بنا کر کھا رہی تھیں، اور جمیل بھیا اس سردی میں اپنی لوہے کی کرسی پر بیٹھے اسٹول پر رکھی ہوئی لالٹین کی روشنی میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب زور کی سردی ہوتی تو شام کو یہ کرسی بڑی سونی سونی لگتی۔ دوپہر میں چھمی اس کرسی پر بیٹھ کر دھوپ سیکتی، جاڑا گرمی برسات، یہ کرسی ہمیشہ کیاری کے پاس اسی طرح پڑی رہتی، اسے کوئی بھی نہ اٹھاتا۔ عالیہ کو ایک لمحے کو خیال آیا کہ کہیں جمیل بھیا کو سردی نہ لگ جائے۔ اب تو اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اب تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ امتحان کے تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ جمیل بھیا نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا اور اس کے ساتھ برآمدے میں چلے آئے۔ بس ٹھیک ہی ہے۔ وہ اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے تو ڈر ہی لگتا کہ کہیں جمیل بھیا امتحان نہ لینے لگیں۔ بڑے چچا لاکھ انہیں اپنی لائبریری کی چابی نہ دیتے، پھر بھی وہ جمیل بھیا کی ذہانت کی قائل تھی۔ میاں تم بھی ذرا عالیہ کی پڑھائی دیکھ لیا کرو، اماں نے کہا۔ ہاں میں ضرور دیکھوں گا، ویسے تو آج کل میں بھی MA کی تیاری کر رہا ہوں، جمیل بھیا نے خوش ہو کر بتایا، اور پھر کنکھیوں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ چھمی جانے کس وقت اپنے کمرے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں آ جاؤ چھمی، سردی ہے، ادھر برآمدے میں بیٹھو، بڑی چچی نے کہا۔ میں ٹھیک بیٹھی ہوں، چھمی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی تو یہاں مہنگائی ہو گئی تھی، مگر وہ تو اور ہی زمانہ تھا، ہمارے گھروں میں تو پتہ بھی نہ چلا۔ بس پتہ چلا بھی تو اس وقت جب میرا بھائی۔ بڑی چچی چپ ہو گئی اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولنے لگی۔ ان دنوں یہ جمیل پیدا ہوا تھا جب اس کے ماموں کے مرنے کی خبر آئی تھی۔ بڑی چچی نے سب کی طرف دیکھا مگر سب نظریں جھکائے خاموش رہے۔ مگر اب کی مہنگائی تو پتہ چلتی ہے، اب تو وہ حالت بھی۔ بڑی چچی چپ ہو گئی کیونکہ اماں کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ جب بھی بڑی چچی مہنگائی کی بات کرتی تو اماں کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو جاتی۔ سب لوگ کھانا کھاؤ، نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کریمن بوا نے تخت پر دسترخوان بچھا دیا۔ چھمی جیسے جھپٹ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور پلیٹ میں اپنا کھانا نکال کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ہائے یہ چھمی یوں ہی ناراض ہو گئی، کوئی بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا۔ اس کا کیسا جی چاہتا کہ چھمی ایک بار پھر پہلے جیسی ہو جائے۔ اب اتنے پیار سے بھی کوئی بھی تو بچیا کہنے والا نہ تھا۔ اس نے بڑی ملامت بھری نظروں سے جمیل بھیا کی طرف دیکھا، مگر وہ تو جیسے اسی کو تک رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر نظریں نیچے کر لیں۔ ایک جوڑا کپڑے کا لا کر شاید وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ کوئی بھی سخت سی بات بھیا کے منہ پر کھینچ مارے۔ آخر یہ جنگ ہوتی کیوں ہے؟ بڑی چچی نے جمیل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہر چیز میں جو تھیلے پیسے کا فرق پڑا تھا
اس سے کھانے کا معیار اور بھی گر گیا تھا۔ ویسے تو آپ ابا کی بڑی حامی ہیں، مگر کبھی کبھی لڑکیوں پڑتی ہیں۔ جمیل بھیا نے الٹا سوال کر دیا۔ اور تم تو اپنے ابا کے دشمن ہو۔ بڑی چچی نے الٹی جھونک دی۔ لیجئے، بات صاف ہوگی، جب بھی فائدے پر چوٹ پڑتی ہے یا ہوس میں آگ لگتی ہے تو جنگ ہوتی ہے، جمیل بھیا نے جواب دیا۔ وہ تو بالکل اس طرح بات کر رہے تھے جیسے بڑی چچی 2 سال کی بچے ہوں۔ چل ہٹ بڑایا، یوں ہی بکواس کرتا ہے، کبھی ڈھنگ سے بات نہ کی، ایسی مذاق کی عادت پڑی ہے۔ بڑی چچی ہنسنے لگی۔ فائدے کی کیا بات ہے جمیل میاں، بس زمانے کی بات ہے، سب بدل گیا۔ کریمن بوا بھلا کیوں چپ رہتی؟ یہ سب تمہارے ابا اور عالیہ کے ابا جیسے لوگوں کے کام ہیں، یہی گڑبڑ کرتے ہیں جو جنگ ہوتی ہے۔ ابا جو انگریزوں کے خلاف ہو رہے ہیں تو جنگ نہ ہوگی۔ اماں نے بھی اپنی رائے ظاہر کر دی اور جمیل بھیا بڑے زور سے ہنسے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں منجلی چچی، سب کھا چکے ہوں تو مجھے بھی کھانا بھجوا دو کریمن بوا۔ سنسان بیٹھک سے اسرار میاں کی مری ہوئی آواز آئی۔ بڑے چچا کی کہیں دعوت تھی، اس لیے وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ جا چکے تھے اور اب اسرار میاں بیسن کی 2 پھلکیوں سے روزہ کھول کر کھانے کے انتظار میں گھل رہے تھے۔ ذرا صبر سے بھی کام لیا کرو اسرار میاں صاحب، کیا گھر والوں سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر بیٹھ جایا کروں؟ کریمن بوا نے جھلا کر جواب دیا۔ اس اسرار میاں میں کتنا طنز چھپا تھا، کیا مذاق کہہ کے لگا رہا تھا، مگر جب بڑے چچا انہیں اسرار میاں کہتے تو کتنا خلوص اور کتنی برابری کا درجہ ہوتا۔ جانے یہ سب لوگ اسرار میاں کے لیے کیوں کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ اسرار میاں، اگر میرا بس چلے تو سب سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر لے آؤں، اس نے دل ہی دل میں کہا اور کھانا ختم کر کے جلدی سے اوپر چلی گئی۔ جمیل بھیا ایک ساں الٹی پلٹی نظروں سے اسے دیکھتے جاتے، اس کا جی بھر رہا تھا۔ سکون سے کھانا بھی نہ کھانے دیا۔ اپنے بستر پر آ کر اس نے بڑے سکون سے کتابیں سمیٹ لی اور تکیہ سرکا کر اس طرح لیٹ گئی کہ گلی کے بلب کی روشنی سیدھی کتاب پر پڑ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر چاپ ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، جمیل بھیا چلے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج تمہارا امتحان لے ڈالوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ مجھے سب آتا ہے، آپ اپنا وقت نہ خراب کریں، فیل ہو گئی تو فکر نہیں، اگلے سال پھر صحیح۔ عالیہ نے بڑی رکھائی سے کہا۔ جمیل بھیا کی آنکھیں وہ سبق پر سنا رہی تھیں جو وہ پڑھانے آئے تھے۔ تم کو پڑھا کر میرا وقت خراب ہوگا عالیہ، کچھ تو سوچو، ایسی باتیں کر کے تم مجھے کتنا پریشان کر دیتی ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو دکھ تو نہ دو۔ جمیل بھیا، آج تو وہ بھی انہیں جھاڑنے پر تل گئی۔ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ چھمی کو بھول گئے؟ وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہتی ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ چھمی؟ جمیل بھیا نے گردن جھکا لی۔ تم کو معلوم تو اچھا ہی ہے، مگر میں ٹھیک ٹھیک بتا دوں کہ مجھے چھمی سے کبھی بھی ویسی محبت نہ تھی۔ میں اسے چاہتا ہوں مگر بہن کی طرح۔ تم کو معلوم ہے کہ ابا نے سیاست کے پیچھے اس گھر کو لٹا دیا، مگر میں اپنے کو لٹانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے جانے کس طرح پڑھا اور کچھ اسرار میاں میرے لیے بچت کر لیتے اور کچھ دادی کے چوری چھپے کے روپے کام آتے، مگر ایف اے کرنے تک گھر کی حالت بگڑ چکی تھی۔ یہ سارے اخراجات چھمی نے برداشت کیے، میں کبھی نہیں بولوں گا، مگر وہ مجھے غلط سمجھنے لگی اور میں ڈر کی وجہ سے اسے سمجھا بھی نہ سکا، اور پھر اچانک بی اے کرنے کے بعد آپ اس کا مذاق اڑا کر اسے سمجھانے لگے ہیں نا؟ جمیل بھیا پر ترس آنے کے باوجود وہ چوکی نہیں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ اس سے شادی کر لیجئے جمیل بھیا، وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ شادی؟ وہ جیسے اچھل پڑے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو عالیہ، میں نے تمہارے سوا کسی سے محبت نہیں کی۔ ادھر دیکھو عالیہ۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں آج ہی اپنے ماموں کے گھر جا سکتی ہوں، سمجھے آپ جمیل صاحب قبلہ؟ دھون جمانے کے لیے اور کس کا نام لیتی؟ سخت بے بسی کا عالم تھا۔ تم کہاں جا سکتی ہو عالیہ بیگم؟ آج اماں کریمن بوا اور منجلی چچی سے کہہ رہی تھیں کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی۔ کون کہہ رہا تھا؟ کون ہوتے ہیں وہ یہ سب کہنے والے؟ عالیہ نے دیوانوں کی طرح جمیل بھیا کو دھکا دے کر پلنگ سے اٹھا دیا۔ مجھے کون مجبور کر سکتا ہے؟ میں تہمینہ آپا نہیں ہوں، بڑے آئے سب لوگ۔
جمیل بھیا نے حیرت سے اس کے لال بھیوں کا چہرے کو دیکھا اور پھر کھسیانے سے ہو کر چپکے سے مڑ کے. جب وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو عالیہ بڑبڑا رہی تھی، بیکار تک بند تخت بڑے چچا اپنی لائبریری کی کنجی تک نہیں دیتے. کل عید تھی. آج جمی کے ابا کا منی آرڈر آیا تھا. جمی بڑے چاؤ سے بھاگ کر دستخط کرنے آئی، مگر جب 5 روپے دیکھے تو اس کا منہ سرخ ہو گیا. کوپن پر لکھا تھا کہ ان روپے سے عید کے کپڑے بنوا لے. جمی نے 5 کا نوٹ وصول کیا اور بیچ صحن میں کھڑے ہو کر نوٹ کے پرزے پرزے کر کے پھینک دیا. سب ہائے ہائے کرتے رہ گئے. اتنے روپوں سے تو ہمارے ابا کی تیسری بیوی صاحبہ کا کفن تک نہ آئے گا. جانے لوگ بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں، اس سے تو کتے کے پلے پال لیں. چمی پلنگ پر بیٹھ گئی. ارے چمی، تم تو پاگل ہو گئی ہو. 5 روپے میں کتنا اچھا جوڑا بنتا. بڑی چچی نے لپک کر نوٹ کے پرزے اٹھا لیے اور اس طرح ہتھیلی پر رکھنے لگیں جیسے جوڑ رہے ہوں. آپ سے کس نے کہا ہے بولنے کو؟ وہ کھڑی ہو گئی. اگر میرے جوڑے کی فکر ہوتی تو پہلے سے منی آرڈر نہ کرتے. اب کیا راتوں رات پریاں آ کر میرے کپڑے سی دیں گی؟ چھمی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی. بڑی چچی نے پھونک مار کر نوٹ کے پرزے اڑا دیے اور چوکی پر بیٹھ کر پاندان کھول لیا. کریمن بوا پتیلی مانجتے مانجتے ہاتھ دھو کر انہیں اٹھی اور نوٹ کے پرزے چن کر آنچل میں باندھ لیے. پھر پتلیوں کی کالک صاف کرنے بیٹھ گئیں. اللہ مارے، یہ کاغذ کس کام کے؟ وہ ہوتے تھے اپنے زمانے میں خرید چاندی کے روپے، سونے کی اشرفیاں اور گنتیاں. کوئی انہیں پھاڑتا تو دیکھتے. کریمن بوا بڑبڑاتی رہیں اور عالیہ دالان کے محراب کے بیچ بیٹھی چپ چاپ سنتی رہی. وہ بار بار چھمی کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب خود کو ایذا پہنچانے کے لیے اتنے لکودک کمرے میں تنہا پڑی جانے کیا کر رہی تھی. عالیہ کو تو اس کمرے سے ہول آتا. دادی کے انتقال کو کتنے بہت سے دن گزر گئے، مگر اس سے تو آج تک دادی کی منتظر نظریں کمرے میں ڈوبتی ابھرتی نظر آتی. ان کی تیز تیز سانس اب بھی سائیں سائیں کرتی محسوس ہوتی. اب بھلا چھمی کو کس طرح منایا جائے، وہ سخت بیزار ہو رہی تھی. ارے ظفر چچا، کیا یہ چھمی آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا بیوی کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے؟ وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے کورس کی کتابیں الٹنے پلٹنے لگی. لاکھ سر مارا مگر پڑھنے میں جی نہ لگا. بس اسے بار بار چھمی کا خیال ستا رہا تھا. چھمی ایک دن خود کو ایذا پہنچا کر ختم کر لے گی. کھڑکی سے باہر اسکول کی عمارت کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا. نیچے کی منزل میں اب بڑی گہما گہمی تھی. روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آ رہا تھا. عالیہ نے کتابیں سمیٹ کر تپائی میں رکھ دی اور کھڑکی میں اکڑوں بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی. کنڈیریوں والے کے سر پہ رکھے ہوئے پیتل کے تھال میں پھولوں کے گجرے سجے ہوئے تھے. وہ گا گا کر گنڈیریاں بیچ رہا تھا. عالیہ کو اس کی اس قدر بھونڈی آواز کبھی جانے کیوں بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور اس نے ایک دم محسوس کیا کہ وہ اداس ہو رہی ہے. شامیں اسے ہمیشہ اداس کر دیتی، جانے کیسی نامعلوم سی کیفیت طاری ہو جاتی. وہ کھڑکی سے کود کر نیچے آ گئی. روزہ کھلنے کا وقت اب بالکل قریب آ گیا تھا. وہ کریمن بوا کا ہاتھ بٹانے کے خیال سے نیچے چلی گئی. کریمن بوا پر اسے کتنا رحم آتا. سارا دن چولہے کے کوکھ میں بیٹھے بیٹھے ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی. اس نے ایک بار سوچا تھا کہ یہ کریمن بوا یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی. یہاں صرف ان کو پرانے کپڑے اور روٹی اور حق نمک پر زندگی بتائے دیتی ہے. اتنی مشقت پر تو وہ نہیں، کسی بھی گھر میں 10-15 روپے مہینے کی نوکری مل جائے گی. محنت کا پر روپیہ ہی تو ہوتا ہے، مگر شاید کریمن بوا نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی بات نہ سوچی ہوگی. کریمن بوا کس قدر فخر سے کہتی کہ میری ماں مالکن کے جہیز کے ساتھ آئی تھی. مالکن کی خدمت کرتے کرتے خدا کو پیاری ہو گئی، اور اب خدا مجھے بھی بڑے میاں کے ہاتھوں سوارت کرے. عالیہ کیسی حیران ہوتی ان باتوں پر. اس نے کبھی کریمن بوا کو اس گھر سے بیزار ہوتے نہ دیکھا. وہ کام سے کبھی نہ تھکتی. بگڑے ہوئے وقت کے ساتھ ان کا احترام کرنے کا طریقہ بھی نہ بگڑا. کیا مجال تھی جو کبھی اونچی آواز سے بات کی ہو. تخت پر دسترخوان بچھا کر افطاری کا سامان چنا جا چکا تھا.
بڑی چچی تلے ہوئے چنوں پر لیمو نچوڑ رہی تھیں۔ کریمن بوا کو شاید روزہ لگ رہا تھا، اس لیے نڈھال سی بیٹھی تھیں۔ بڑے چچا برآمدے میں بچھے ہوئے کھرے پلنگ پر بیٹھے تھے۔ جیب سے نکلی ہوئی گھڑی سینے پر لٹک رہی تھی اور ان کے پاس بیٹھا ہوا شکیل بار بار جھک کر گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن سے جمیل بھیا نے اس پر سختی شروع کر دی تھی، اس لیے وہ گھر سے زیادہ دیر غائب نہ رہ پاتا۔ چھمی اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ پاجامے کی پھٹی ہوئی میلی کوٹ سے اس کے گٹے نظر آ رہے تھے۔ جب اس نے عالیہ کو دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پاس آ گئی اور بغیر کچھ بولے شکیل کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر بیٹھک میں بڑے چچا کے کئی مہمان براجمان تھے اور اسرار میاں بیٹھک کے دروازے سے کئی بار سر نکال کر جھانک چکے تھے۔ کریمن بوا ذرا جلدی سے باہر افطاری بھیج دو، روزہ کھلنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، بڑے چچا نے سینے پر لٹکتی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر کہا اور کریمن بوا کمر ٹیڑھی کیے کیے اٹھیں اور تخت پر رکھی ہوئی 2 پلیٹیں اٹھا کر بیٹھک کی طرف لپکی۔ اسرار میاں تو جیسے صاف نہیں تھے، جب مہمان ہوتے تو ان کے مزے ہو جاتے، ورنہ وہ غریب تو روزہ بھی اس وقت ہی کھولتے جب مکروہ ہو چکا ہوتا۔ اماں تخت کے کونے میں اس طرح بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی جیسے افطاری پر پہرا دے رہی ہوں۔ گھٹیا کام تو انہوں نے کبھی کیے ہی نہ تھے، بس یہی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حصے بکھرے کر دیے یا اسرار میاں کا لایا ہوا سودا سلف دے کر اعتراضات کر لیے، شک و شبہ کے ساتھ حساب جوڑ لیا۔ قریب کی مسجد میں گولا چھوٹا اور پھر نکارہ بجنے کی تیز آواز آنے لگی تو اماں نے پلیٹوں میں رکھا ہوا سب کا حصہ بانٹنا شروع کر دیا۔ عالیہ نے تانبے کا منقش جگ اٹھا کر سب کے گلاسوں میں لیموں کا شربت بھر دیا۔ چھمی کی پلیٹ یوں ہی پڑی تھی، اس نے صرف شربت کے گھونٹ سے روزہ کھول لیا تھا۔ چھمی کچھ تو کھا لو، خالی پیٹ میں شربت لگے گا۔ بڑی چچی نے پلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑانا چاہی تو اس نے بڑی چچی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گی، اماں نے کہا، مگر چھمی خاموش رہی۔ اپنے نوٹ کا دکھ ہوگا نا، منجلے چچا نے بھیجا تھا، انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا، ہمیں کو دے دیتی۔ شکیل روزہ کھول کر ترنگ میں آ چکا تھا۔ تم جیسے فقیروں کو نہیں دیتی، چھمی نے تڑسے سے جواب دیا۔ بھئی یہ تو سخت بد زبان لڑکی ہے۔ بڑے چچا نے گھور کر چھمی کو دیکھا، کسی دن زبان کھینچ لوں گا آپ کو تو میں اپنی زبان چھونے بھی نہ دوں۔ ہر وقت کافروں کی جماعت میں رہتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، بس حد ہے۔ چھمی نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ لیے، شرم نہیں آتی؟ کوئی اپنے بڑے چچا سے یوں بات کرتا ہے؟ کوئی لحاظ پاس نہیں؟ بڑی چچی نے فوراً ڈانٹا۔ مارے غصے کے منہ سرخ ہو رہا تھا، یعنی ان کے سامنے چھمی ان کے شوہر سے اس طرح بات کرے۔ میرے کوئی چچا وچا نہیں، چھمی نے سخت بے اعتنائی سے کہا۔ بھئی تم چپ رہو، کیوں اس جاہل کے منہ لگتی ہو؟ بڑے چچا گاؤ تکیے سے ٹک کر نیم دراز ہو گئے۔ ہاں ہمارے کوئی منہ نہ لگے، ہم جاہل ہیں، ساروں کی ڈگریاں کھا جائیں گے اور ڈکار بھی نہ لیں گے۔ چھمی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 14ویں صدی ہے، گائے سینگ بدلے گی اور قیامت آ جائے گی۔ کریمن بوا کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے انہیں قیامت یاد آ رہی تھی۔ بھئی حد ہے بد زبانی کی، گھر میں سانڈ پالا ہے تم نے بھابھی؟ اماں نے فوراً بڑی چچی پر حملہ کر دیا۔ اب دیکھو نا دلہن، یہ تو اس کے باپ کا قصور ہے، اب کیا پہنے گی یہ بچی؟ جب کوئی چھمی کے پیچھے پڑنے لگتا تو بڑی چچی فوراً آڑے آ جاتی۔ ذرا دیر کو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے چچا نے آنکھیں موند لیں۔ شکیل اپنے اسکول کے کام میں جٹ گیا۔ کریمن بوا لالٹینی کی چمنیاں صاف کرنے لگیں، مگر چھمی کیسے چپ رہتی؟ کپڑے نہ بننے کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے اندھیرے کمرے میں اپنی تک بندی کو ٹہک ٹہک کر گانے لگی۔ کاشی میں تلسی بوئی سب بکریاں چر گئی، گاندھی نہرو ماتم کرو، کاشی کی میاں مر گئی۔ بڑے چچا ایک دم چونک پڑے۔ دیکھو اسے منع کر لو، باہر مولانا صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں، سب کیا کہیں گے، ساری آواز باہر آ جائے گی۔ بڑے چچا غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ چھمی خدا کے لیے کچھ تو سوچا کر، باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ بڑی چچی چھمی کے کمرے کی طرف لپکی۔ آپ کو کیا، ہم اپنے کمرے میں گا رہے ہیں، یہ کمرہ ہمارا ہے، جب آپ کے کمرے میں آ کر گئے تو منع کیجیے گا، باہر سنتے ہو تو سنیں، ذرا انہیں بھی تو معلوم ہو کہ یہاں سب کافر نہیں رہتے۔ وہ بڑے چچا کو چڑھانے کے لیے پھر گانے لگی، کاشی میں تلسی
ارے جاہل پاگل، میں کچھ بولتا نہیں تو اور تو آپے سے باہر ہے، اب گا اچھی طرح۔ بڑے چچا تیزی سے کمرے کی طرف لپکے۔ بیٹھک کا دروازہ بند کر دو شکیل، انہوں نے مڑ کر کہا، اور پھر پورے جوش سے بڑے چچا نے چھمی کے منہ پر کئی تھپڑ جڑ دیے۔ شکیل دروازہ بند کر کے اس طرح کھڑا تھا جیسے تماشا دیکھ رہا ہو۔ کاشی میں تلسی بوئی، چھمی زور سے چیخی، میں گاؤں گی، میں گاؤں گی۔ چپ! بڑے چچا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بڑی چچی ہانپ ہانپ کر اپنے شوہر کو الگ ہٹا رہی تھی اور عالیہ کمرے کی دہلیز پر کھڑی آنکھیں پھاڑے بڑے چچا کو دیکھ رہی تھی۔ بڑے چچا آج کتنے عجیب طریقے سے اس گھر میں اپنی اہمیت جتا رہے تھے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کے سیاسی عقائد کو ٹھیس لگ رہی تھی۔ اس وقت بڑے چچا اسے سیاسی ڈاکو معلوم ہو رہے تھے۔ غضب خدا کا، جوان لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، بن ماں کی بچی پر! بڑی چچی کی آواز بھرا رہی تھی۔ وہ بڑے چچا کو کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی تو عالیہ دوڑ کر چھمی کے لپٹ گئی، جو پرانی مسہری پر پڑی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ بجیا باہر بھاگ جائیے! روتے روتے چھمی ایک دم چپ ہو کر جیسے بڑے سکون سے چت لیٹ گئی۔ عالیہ باہر آ کر برآمدے کے محراب سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی چچی زاروں کی طرح رو رو کر چپکے کہہ رہی تھی، اب اگر کبھی ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا اپنی جان دے دوں گی۔ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، بن ماں کی بچی، میں نے اسے پالا ہے، میرے دل میں اس کی ممتا ہے۔ اس وقت انہیں یہ احساس نہیں نہ رہا تھا کہ چھمی غریب تو خود سے پل گئی۔ بڑی چچی اسے پالنا تو چاہتی تھی، مگر ڈھیروں کاموں کے ملبے میں دبنے کے بعد انہیں فرصت ہی کہاں ملتی جو چھمی کو بھی اس کا پیدائشی حق دے سکتی۔ میں تو خود گھر میں کسی سے نہیں بولتا، مگر یہ لڑکی عذاب ہے۔ کل ہی ظفر میاں کو خط لکھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ اس کے دو بول پڑھا کر اس گھر سے یہ لعنت دور کر دو۔